अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज हो रही है कौमी कॉन्फ्रेंस, जिसमें अपोजिशन के रहनुमाओं के अलावा मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से लोग शिरकत कर रहे हैं। कुछ समाजी रहनुमा हैं, कुछ लॉयर्स भी इसमें मौजूद हैं, सहाफ़ी हजरात भी मौजूद हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये कॉन्फ्रेंस है जो कि इस वक्त मुनक़िद की जा रही है। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस का नतीजा क्या निकलेगा और इससे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, अभी तक जो लोगों ने तकारीर की उसमें क्या बात जो है वो ज़्यादा हाईलाइट की जा रही है, इन सब चीज़ों पे आपको तफसीलन बताते हैं। इसके साथ साथ जी आज एक और मजाक बना है सहाफ़त का, और फिर से एक सप्लीमेंट्री अखबार जो है वो 60 सफ़हात पर मुश्तमिल, मतलब पूरी किताब ही बन जाती है। खैर, तो ये भी आज जारी किया गया मरियम नवाज साहिबा की इमेज बिल्डिंग के जो एक सीक्वल हम देख रहे हैं उसी सिलसिले में। इसके साथ साथ आज जो विल्सन की तरफ से एक खत लिखा गया बड़ा इंपॉर्टेंट, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और फिर शाह साहब को छुट्टी नहीं मिली है, क्यों ऐसा हो रहा है इसके मुतालिक भी एक खबर है जो आपके साथ शेयर करेंगे। और आज ISPR की तरफ से एक गाना भी रिलीज किया गया है जो कि शायद कल रिलीज किया गया था, उस गाने से मुतालिक भी कुछ अपडेट करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज करते हैं कौमी कॉन्फ्रेंस से। कौमी कॉन्फ्रेंस जो कि इस वक्त इस्लामाबाद में हो रही है, जिसको मुलतवी करने के लिए, रोकने के लिए काफी कोशिश की गई, और 2-3 मरतबा जो वेन्यू थे वहां पे इन्होंने रुकावट डालने की कोशिश की, NOC कैंसिल किया ताकि ये कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद मुमकिन ना हो सके। और ये बात कल शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी बताई, और उसके बाद रात गए अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तमाम जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा हैं उनकी तरफ से, और उन्होंने इस सारे मामले के ऊपर तफसीलन बताया कि किस तरह से रुकावटें डाल रही है हुकूमत, और कोई जगह नहीं लेने दे रही जिसमें बैठकर इजहार ख्याल किया जाए। अब देखिए, ये काइंड ऑफ सेमिनार आप इसको कह लें, कॉन्फ्रेंस कह लें, ये एक इन हाउस एक्टिविटी है, इंडोर एक्टिविटी है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई जलसा हो रहा है या कोई बहुत लंबा चौड़ा कोई प्रोग्राम है। लेकिन इसके बावजूद भी इनकी खौफजदा होने का ये आलम है, या आप जो भी इसको लगा लीजिए अंदाजा कि ये इनकी फसाइयत है, खौफ है, जो भी है। लेकिन ये कहीं बैठ के 4 लोग अगर आईन पर, जमहूरियत पर, आज़ादी इज़हार राय पर बात भी कर रहे हैं तो वो भी इनसे इस वक्त काबिल कबूल नहीं है। ये इस वक्त सिचुएशन आ चुकी है। बहरहाल उन्होंने कल कह दिया था रात को ही कि जी कॉन्फ्रेंस तो हर सूरत होगी, चाहे हमें सड़क पर दरियां बिछाकर क्यों ना कॉन्फ्रेंस करनी पड़े। तो आज बहरहाल एक इन्होंने हॉल के इंतखाब के बाद यहाँ पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर लिया है, और अच्छे खासी तादाद में मकतबा फ़िक्र के, मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग यहाँ पर जमा हैं, और अपोजिशन के रहनुमा भी देखे जा सकते हैं। अभी तक शाहिद खान अब्बासी साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब और मुख्तलिफ जो और सियासी रहनुमा हैं उनकी तरफ से खिताब किया गया है। इसके साथ साथ जो समाजी रहनुमा हैं वो भी खिताब कर रहे हैं। सहाफ़ी भी यहाँ पर बड़ी तादाद में इन्वाइटेड हैं जो कि खिताब कर रहे हैं, और असदूर ने खिताब किया, सिद्दीक जान ने, शहजाद इकबाल ने, आसमा शिराजी साहिबा ने। इसके साथ साथ दीगर कई लोग जो इस वक्त इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं वो इजहार ख्याल कर रहे हैं। तो अगर सियासी रहनुमाओं की बात की जाए तो जाहिर है कि उन्होंने यहाँ पर नोहा पड़ा है जमहूरियत का, और शाहिद खान अब्बासी साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि उन्हें अफसोस होता है कि उनकी जमात PMLN जो कि पहले बेसिकली एक जमहूरियत की दाई जमात थी, अब जो है वो बिल्कुल इक़्तिदार की दाई बन चुकी है, और सिर्फ इक़्तिदार की खातिर वो जमहूरियत के साथ कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो जमहूरियत तो बुनियादी तौर पर ख़त्म हो चुकी है। जब आप एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद नहीं करने दे रहे तो वहां पर फिर जमहूरियत कैसी रह जाती है? यहाँ कोई एहतजाज नहीं है, कोई तोड़ फोड़ नहीं है, कोई ऐसा नारेबाजी नहीं है, कोई जलसा नहीं है, कोई जलाओ घेराव नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ 4 लोग बैठ के अगर बात कर रहे हैं तो आपको उससे भी प्रॉब्लम है, तो फिर मुल्क में जमहूरियत कहाँ बाकी रह गई? तो उन्होंने इसके ऊपर सबसे पहले बात की। इसके साथ साथ जो चीफ जस्टिस के हवाले से उनके रिमार्क्स थे उसके ऊपर काफी तनकीद भी हुई, तो उसका भी उन्होंने जवाब दिया और कहा कि मतलब ये कहा जा रहा है कि जी चीफ जस्टिस के ऊपर जो तनकीद है वो दुरुस्त नहीं है, उन्हें क्यों ऐसे। तो एक बेख्तियार चीफ जस्टिस से क्या कहा जाए, उनसे क्या उम्मीद रखी जाए? एक ऐसा चीफ जस्टिस जो बेंच नहीं बना सकता, केस नहीं लगा सकता, अपने हुक्म पर अमल दरामद नहीं करा सकता, तो एक ऐसे चीफ जस्टिस से हम क्या उम्मीद रखें जो इतना बेख्तियार है? तो उसकी हैसियत क्या होगी फिर आप खुद ही बता दीजिए। तो दोबारा से उन्होंने अदलिया जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज हुई है, जिस तरह से उसकी आज़ादी छीनी गई है, उसको भी हाईलाइट किया। महमूद खान अचकज़ई साहब ने फिर से ये बात की कि हम
پاکستان کے ساتھ جڑنے والے لوگوں میں سے ہیں، تمام ادارے، تمام لوگ ہمارے ہیں، ہم سب سے پیار کرنا چاہتے ہیں، مل بیٹھ کر چلنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں پر غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے ہیں۔ اور پھر محمود خان اچکزئی صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ ہم تو آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ خفیہ ایجنسیوں کے بغیر، فوج کے بغیر کوئی ملک بھی دنیا میں سروائیو نہیں کرتا، لیکن اس میں ہم نے یہ تعین تو کرنا ہے نا کہ کس مقصد کے لیے کون سا ادارہ جو ہے وہ کام کرے گا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اس نہج تک چیزوں کو لے جائیں؟ تو محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی جو بیسکلی اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے، جو جمہوریت کی ایک کمزوری اس وقت عیاں ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کی۔ صحافیوں نے بڑے دلچسپ خطاب کیے۔ عاصمہ شیرازی صاحبہ کی بات کروں تو انہوں نے فیک نیوز کے اوپر بات کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اشتہار آج کل چل رہے ہیں 2-3 دنوں سے، یہ جو پنجاب حکومت کی طرف سے چل رہے ہیں بیسکلی، اس کے اوپر انہوں نے تنقید کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ صحافت جو ہے ختم ہو چکی ہے، یہ صحافت کا جنازہ ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ خبر تو ہے نہیں، اخبار ہم پڑھتے ہیں خبروں کے لیے، تو یہاں تو آپ نے پیڈ کانٹینٹ چھاپا ہوا ہے، تو یہ اخبار تو نہیں اس کو کہا جا سکتا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اس پہ چھپوانے والوں پہ بھی اور چھاپنے والوں پہ بھی کیا ہی کہیں، ہم ہر دور میں اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، تو انہوں نے اس حوالے سے بات کی۔ اس پہ بھی لوگ تنقید کر رہے تھے کہ انہوں نے ابھی بھی کھل کے حکومت کا نام نہیں لیا کہ بھائی وہ چھپوا کیوں رہے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ صحافت کے جو ادارے ہیں ان کو بھی یہ سوچنا ہے، ان کو تو پہلے سوچنا ہے نا، کیونکہ کریڈیبلٹی تو ان کی لوز ہو رہی ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج بھی اس سلسلے میں اشتہار لگا، اس پہ میں آگے چل کے بات کرتی ہوں۔ صدیق جان صاحب نے اپنی کچھ ماضی کی کوتاہیوں کا ذکر کیا اور کہا کہ زمانہ جاہلیت میں ہم سمجھتے تھے کہ جی بلوچستان میں لوگوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ شاید کیا ہوگا، اس لیے پکڑا جاتا ہے، ہمیں کیوں نہیں اٹھایا جاتا، تو کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوگی، ہم کہیں نہ کہیں اسے جسٹیفائی کر رہے ہوتے تھے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اب اسلام آباد اور پنجاب میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد سب کی آنکھیں کھل گئی ہیں اور سب کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہے کہ کسی نے کچھ کیا ہی ہو تو اٹھایا جاتا ہے۔ جبری طور پر آپ کسی کو بھی لاپتہ کر دیں، گمشدہ کر دیں تو اس کے لواحقین پر کیا گزرتی ہے، اس کے فیملی ممبرز کس کرب سے دوچار ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں جب آپ خود ایکسپیرینس کی ہیں لوگوں نے تو انہیں آئیڈیا ہوا ہے، اور یہ بھی آئیڈیا ہوا ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ کسی نے کچھ کیا ہی ہو تو اس کو پکڑا جا رہا ہو، بلکہ یہاں تو ہم نے ایک پچھلے 2.5-3 سالوں میں دیکھا کہ کس طرح بے گناہ لوگوں کو اٹھایا گیا اور ان کو کئی دن لاپتہ رکھا گیا، کئی مہینے لاپتہ رکھا گیا۔ تو یہ ساری بات کے اوپر صدیق جان صاحب نے معذرت بھی کی کہ یہ ہماری سوچ غلط تھی اور ہم اس کے اوپر جو ہے کسی بھی طور سٹینڈ نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ انہوں نے پھر کہا کہ جو صحافی جنہوں نے تکالیف برداشت کی ہیں ان کو بھی انہوں نے سلام پیش کیا۔ اسد طور صاحب نے بڑا تگڑا خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ جی یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ہم ابھی تک بھی سیدھا نام نہیں لے سکتے کہ جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے وہ کون کروا رہا ہے، اور نام لے کر ہم کیوں تنقید نہیں کر سکتے، ابھی بھی ہم ان کو کسی بھی طرح کا احترام یا پردہ کیوں دے رہے ہیں۔ تو اسد طور صاحب بڑے بلنٹلی انہوں نے بات کی کہ جب فوج سب کچھ کروائے گی، فوج کے حکم پہ ہوگا تو پھر ہم فوج کا ہی نام لیں گے، پھر ہم اس کسی اور کو، کسی وزیر اعظم کو، کسی بھی اور شخص کو ذمہ دار ٹھہرا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اور اس سے حاصل بھی کیا ہوگا، جس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر ذمہ داری ڈال کے ہم کیا حاصل کر لیں گے۔ تو انہوں نے سیدھی بات کی کہ جی نشانہ جو ہے وہ سیدھا ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے بات کی کہ اگر آپ ریاست کے حق میں جھوٹ بھی بول رہے ہوں جو انہیں سوٹ کرتا ہے تو بے شک آپ جھوٹ بھی بول رہے ہوں تو اس فیک نیوز پہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا یہاں پہ صحافی جو PTV میں بھرتی کیے ہیں انہوں نے کیسی فیک نیوز پھیلائی ہیں، کیسی گالم گلوچ کی ہے، کیسا پروپیگنڈا کیا ہے، اور اس کے انعام کے طور پر انہیں سرکاری TV میں نوکری مل جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ باہر ہیں یعنی ریاست اور حکومت سے باہر ہیں اور ان پہ تنقید کر رہے ہیں تو پھر آپ صحیح بات بھی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر فیک نیوز کے پرچے کاٹے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے فیک نیوز کی۔ تو اسد طور صاحب نے کافی اس پہ بلنٹلی بات کی۔ شہزاد اقبال صاحب نے عدلیہ کے بارے میں بات کی کہ جب میں جیو کی کھڑکی سے باہر دیکھتا ہوں سپریم کورٹ کو تو مجھے مایوسی ہوتی ہے، میں سوچتا ہوں مجھ پہ پیکا ایکٹ لگ جائے اگر یا کسی حوالے سے مجھے نشانہ بنایا جائے تو مجھے کون انصاف دے گا۔ تو انہوں نے بیسیکلی عدلیہ کا نوحہ پڑھا کہ عدلیہ جو ہے وہ کتنی کمپرومائز ہو چکی ہے۔ تو اس طرح سے مختلف لوگوں نے تقاریر کی اور سب نے کسی نے جو لیکن مجھے یہ لگا کہ سب نے جو باتیں کی ہیں وہ دیکھیں آپ کسی پارٹی کے سپورٹ میں نہیں کی، کسی یہ نہیں کہا کہ جی عمران خان کو باہر نکالو، عمران خان کی کوئی تعریفیں نہیں کی، یا کوئی انہوں نے ایسے وہ کام نہیں کیا کہ جس کو آپ کہیں کہ یہ کوئی انتشار پھیلایا گیا ہے یا کوئی فساد پھیلایا گیا۔ یہ بیسیکلی انہوں نے
بہت فلاسافیکل اور بہت ہی بیسک قسم کی جو ایشوز ہیں جس وقت پاکستان کو لاحق ہیں اور جو آئینی پاکستان کے دائرہ کار میں ہیں اس کے اوپر سب اسپیکرز نے بات کی. تو یہ بڑی اچھی بات تھی, لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس کو سنے گا کون, اس سے حاصل کیا ہوگا. اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اگر یہ اسی طرح سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو یہ ایک موومنٹ جو ہے وہ شروع ہو. سمر عباس صاحب نے صحافیوں کے طرف سے یہ بات کی کہ اگر یہ موومنٹ بنتی ہے تو صحافی اس میں ساتھ ہوں گے, کیونکہ ہم اس لیے نہیں کہ کسی پارٹی کے ساتھ ہیں, بلکہ ہم بیسیکلی پاکستان میں آئین کی بحالی کے ساتھ ہیں, جمہوریت کی بحالی کے ساتھ ہیں. تو جتنے بھی صحافی اس وقت مشکلات اٹھا رہے ہیں وہ اس لیے تو نہیں اٹھا رہے کہ کل کو انہوں نے کسی پارٹی سے کوئی فائدے اٹھانے ہیں, یا ہمیں ابھی بھی اس پارٹی سے کوئی فائدہ مل رہا ہے, اس نے ہمیں کیا فائدہ پہنچانا ہے, وہ تو خود مشکلات کا شکار ہے. تو یہاں پر اصل بات کیا ہے کہ جو یہ تکلیف اٹھا رہے ہیں, جو آف ایئر ہو رہے ہیں, جو نوکریوں سے جا رہے ہیں, جو بیچاروں پہ پرچے ہو رہے ہیں, جو گمشدہ ہو رہے ہیں, جو لاپتہ ہو رہے ہیں, جو جلا وطن ہو رہے ہیں, وہ اس لیے برداشت کریں کہ وہ سب اس ملک کے مفاد میں آئین کو اور جمہوریت کو بحال دیکھنا چاہتے ہیں. یہ وہ بات ہے جس کے اوپر سب کا اتفاق ہے اور ہونا چاہیے. چند ایک کے علاوہ اسی طرح کی بات جو ہے وہ آج جو ولسن صاحب نے کی ہے جی, انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے اپنے سیکرٹری خارجہ مارک روبیو کو, اور ان کے ساتھ یہاں پر ریپبلکن ایک چیئرمین جو ہے وہ بھی ساتھ شامل ہو گئے. تو انہوں نے مل کر جو ہے یہاں پر خط لکھا ہے مارکو روبیو کو, اور انہوں نے اگین اس میں یہ بات کی ہے کہ پاکستان میں اس وقت ڈیموکریسی جو ہے وہ بالکل ناپید ہو چکی ہے, تو اس پہ ڈیموکریسی بحال کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. یہاں پہ ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے آواز اٹھائی جائے اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا جائے. اور پھر خاص طور پر عمران خان کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے کہ ان کو بھی سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے, اس حوالے سے بھی بات ہونی چاہیے. تو اب یعنی آفیشلی جو انتظامیہ ہے, ٹرمپ انتظامیہ, اس تک یہ جو چیزیں ہیں پہنچ رہی ہیں, ان کے ٹیبل تک جا رہی ہیں, تو اس میں مزید ایک وزن جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. لیکن جیسے میں نے اس سے پہلے ابھی بات کی کہ ادھر پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو جوڈیشری سے لوگ مایوس ہوئے ہیں. آج اس مایوسی میں ایک کیل اور ٹھونک دیا گیا ہے, اور وہ ہے احسن بھون صاحب کا. اختر حسین صاحب جو کہ پاکستان بار کونسل کے نمائندے تھے, آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ وہ ریزائن کر گئے ہیں, تو ان کی جگہ پاکستان بار کونسل نے احسن بھون صاحب کو اب ریکمینڈ کر دیا ہے جوڈیشل کمیشن کے لیے, اور سلسلے میں جو باقاعدہ ووٹنگ بھی ہوتی ہے میرا خیال ہے اب وہ اس میں منتخب ہو گئے ہیں. تو احسن بھون صاحب اب ریپلیس کریں گے اختر حسین صاحب کو. اب آپ ذرا اس بات کو سمجھیے کہ پاکستان کا ایشو کیا ہے. پاکستان کا ایشو کوئی شخصیت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی جنرل باجوہ چلے جائیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا, یا ندیم انجم صاحب چلے جائیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا, یا جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب چلے جائیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا, ثاقب نثار چلے گئے تو مسئلہ حل ہو جائے گا, یا یہاں سے ہم کہیں کہ جی شہباز شریف چلے جائیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ یہ دیکھیے کہ ایک شخص کوئی اگر ایک جگہ سے موو ہوتا ہے تو اس سے بھی آگے کا بڑھ کر کوئی شخص جو ہے اس کو ریپلیس کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے. تو جو پالیسی ہے ریاست کی بحیثیت ریاست وہ نہیں بدل رہی ہے. جب میں ریاست کی بات کرتی ہوں تو میں پھر ان تمام کرتا دھرتا کی بات کرتی ہوں, اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتی ہوں جن کے پاس اس وقت پاور ہے. تو بیسیکلی وہ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ جو ہے وہ نہیں بدلتی. وہ کوئی ایک شخص جاتا ہے, چاہے وہ ریٹائر ہو جائے, چاہے وہ استعفیٰ دے دے, چاہے کچھ بھی معاملے کی وجہ سے, تو اس کے بعد جو آتا ہے وہ اس سے بڑھ کر ہوتا ہے. یہی اصل چیز ہے جس کو ختم کرنا ضروری ہے کہ آپ کی جو ریاست ہے, جو آپ کا نظام ہے, جو آپ کا آئین ہے, وہ شخصیات سے مبرہ ہو جائے. اس کو اس بات سے فرق نہ پڑے کہ کرسی پہ اگر یہ آئے گا تو بالکل ہم اس طرف ٹرن ہو جائیں گے, اگر وہ آئے گا تو بالکل ہم اس طرف ٹرن ہو جائیں گے. بلکہ آئین اور قانون کی پاسداری ایسی ہو کہ کوئی بھی اے بی سی کوئی بھی آ کے بیٹھ رہا ہے تو ہمیں پتا ہو کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے. کچھ چیزیں ہماری ایسی طے شدہ ہوں کہ جس کے اوپر ہمیں پتا ہو کہ یہ نہیں ہوگا کہ جی اگر سکندر سلطان راجہ بیٹھا ہے تو الیکشن رگ ہو جائے گا, اور اگر کوئی اور کریڈیبل بندہ بیٹھا ہے تو الیکشن ٹھیک ہو جائے گا. نہیں, کوئی بھی بیٹھے ہی گا ہی وہاں پہ وہی جو کہ جس کے ہاتھ میں یہ ہوگا ہی نہیں کہ وہ الیکشن رگ کر سکے, اس کی اتنی مجال ہی نہیں ہوگی. تو ایک شخص جائے تو دوسرا بھی یہ نہیں ہے کہ وہ آ کے آزادی سے جس طرح چاہے جس طرف چاہے ایک پارٹی کا غلام بن کر بیٹھنا چاہے تو جی تم بیٹھو اگر تمہیں وہ پارٹی کا غلام بن کے بیٹھنا ہے, لیکن اس کی سزا پورے ملک کو نہیں ملنی چاہیے. لیکن اس وقت جو حالات ہیں وہ اسی قسم کے ہیں اور یہ ہمیں جو ہے وہ ہر طرف نظر آتا ہے. تو اب اختر حسین صاحب چلے گئے ہیں, ویسے تو انہوں نے بھی کافی خدمت کر لی ہے, کوئی یہ نہیں کہ انہوں نے بڑا کوئی لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو اس کے بعد اب احسن بھون صاحب بھی وہی کام کر لیں گے, اور احسن بھون صاحب ہوں یا اعظم نذیر تارڑ ہوں, یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹھے بٹھے ہیں, یہ سب ایک ہی ہیں.
تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون ہیں, یہ سارے صرف مورئی ہیں اور انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کو کہہ دیا جائے گا. اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور نہ انہوں نے کوئی بڑی آئین اور قانون کی پاسداری کا علم بلند کر رکھا ہے, تو ان لوگوں سے کوئی امید نہیں ہے. اس لیے میں کہتی ہوں جب کوئی چیزیں بدلتی ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا کہ وہ جی استعفیٰ آ گیا, وہ جی فلاں کی ٹرم پوری ہو گئی. آپ اندازہ لگائیے جب تک ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ جی اگلا بندہ ہمیں ویسا نہیں تیار ابھی تک ملا ہوا, تو اس وقت تک اس بندے کو ریپلیس بھی نہیں کر رہے ہوتے, جیسے کہ سکندر سلطان راجہ کے معاملے میں ہم دیکھ رہے ہیں. عدلیہ سے جو دوسری اہم خبر ہے وہ یہ کہ جو ججز کی لڑائیاں وہ اس حد تک بڑھ گئی ہیں کہ اب یہ لوگ پرسنلی ایک دوسرے کے اوپر کس طرح ایک دوسرے کو ٹیز کرتے ہیں, اٹیک کرتے ہیں. اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ایک سعودی عرب میں کانفرنس میں خطاب کے لیے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو دعوت ملی ہوئی تھی. 5 روزہ یہ کوئی پروگرام تھا جس میں انہیں جانا تھا, لیکن یحییٰ آفریدی صاحب نے انہیں یہ چھٹی الاؤ ہی نہیں کی کہ وہ جا سکیں. انہوں نے کہا کہ جی آپ صرف 2 دن کی چھٹی لے لیں. تو اس پہ پھر منصور علی شاہ صاحب نے خود ہی منع کر دیا کہ پھر ہمیں 2 دن کی بھی نہیں چاہیے. تو اب یہ اس نیچے لیول تک آ کر شروع ہو چکے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ الجھنا. آپ اندازہ لگا لیجئے کہ قومی کانفرنس میں اگر وہ شرکت کرتے ہیں تو اس میں تو پاکستان کی ایک طرح سے عزت ہی بڑھے گی کہ جی پاکستان کی طرف سے بھی کچھ ایسے بڑے نام ہیں جو کم از کم باہر آ کے مختلف انٹرنیشنل فورمز پر پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں اور لوگ ان سے سیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ تو پاکستان کے لیے ایک فخر اور اعزاز کی بات ہے. لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ ہم اس بات کو رو رہے ہیں بیٹھ کے کہ جناب ہمیں چھٹی نہیں ملے گی کیونکہ جی اس کا نام زیادہ نہ چاہیے چل پڑے کہ جی یہ بڑا لائق فائق جج ہے. اب بات یہ کہ دیکھا جائے تو سپریم کورٹ میں اس وقت مشکل سے ہی 2 یا 3 ججز ایسے ہوں گے کہ جو واقعی اس اہل ہوں کہ جو باہر جا کے انٹرنیشنل فورمز پر پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکیں اور پاکستان کا نام بلند کر سکیں. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ان کو بھی ہم ہمیشہ کھڈ لائن لگانے کے اوپر تلے بیٹھے ہیں کیونکہ ہمیں عدلیہ کی آزادی پسند نہیں ہے. تو یہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو کہ دوست بھی کہے جاتے تھے منصور علی شاہ صاحب کے ان کا آپ اندازہ لگا لیجیے کیلیبر کا کہ وہ کس حد تک جو ہے جا کے اب اپنے سکور سیٹل کر رہے ہیں. تو اس پہ اب کیا ہی بات کی جائے. تھوڑی مجھے بات ویسے کرنی تھی اس کے اوپر بھی جو گانا ریلیز ہوا ہے, لیکن چلیے اب اس کو اگلے ولاگ کا حصہ بنائیں گے. آخر میں صرف یہ بات کہ 60 صفحات پر مشتمل ایک دفعہ پھر سے جو پبلسٹی کیمپین ہے مریم نواز صاحبہ کی وہ ہم دیکھ رہے ہیں آج پھر اشتہارات میں. اور مزے کی بات یہ کہ کارکردگی یا کام یا پروجیکٹس کے بجائے بڑی بڑی قداور تصاویر پورے پیجز کی مریم نواز صاحبہ کی, ایسے جیسے کوئی ماڈلنگ ہو رہی ہے. یہ تو بالکل جیسے میں نے بہت شروع میں کہا تھا, اب لوگوں کو شاید بات سمجھ آ رہی ہو, میں تو بہت شروع میں کہہ رہی تھی کہ یہ بہت سیریس قسم کی ذہنی پرابلم ہے کہ آپ کو اتنی زیادہ خود پسندی ہو کہ آپ اس قدر نرگسیت میں مبتلا ہوں کہ آپ کو ہر جگہ اپنی تصاویر, اپنا نام, اتنے زیادہ آپ سیلف آبسیسڈ جو ہوتے ہیں. تو یہ ایک نارمل کنڈیشن نہیں ہے اور یہ بہت خطرناک سچویشن ہے کہ آپ کو اس قسم کی اپنے بارے میں ایک خود پسندی اور اپنے ہی ذات کے جال میں آپ یوں اگر پھنسے ہوئے ہوں. تو یہ آج اس بات کا ادراک اور زیادہ ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ عوام کے کروڑوں روپے آپ نے اشتہارات پر لگا دیے. آپ کے خیال سے یہ 60 صفحات پر مشتمل جو یہ تصویریں ہیں مریم نواز کی, یہ جو پورا ایک ماڈلنگ کا بکلیٹ چھاپا گیا ہے, تو آپ کے خیال سے کیا یہ فری میں چھاپ دیا تمام اخبارات نے یا جہاں پہ بھی یہ بکلیٹس وغیرہ چل رہے؟ تو بیسکلی انہوں نے پیسے لیے کروڑوں روپے. تو اب آپ عوام کے پیسے سے یا تو ہونا کہ جی مریم نواز کو اتنا ہی اپنی تصویریں دیکھنے کا اگر شوق ہے تو بھائی آپ اپنے پرسنل پیسوں سے جتنی مرضی اپنی تشہیر کریں تو پھر بھی بات ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں آپ ٹیکس پیئر کی منی سے یہ سارا کر رہے ہیں کہ صرف اپنی تشہیر کر رہے ہیں. اور اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ عوام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اگر آپ یہ تصویریں لگا کے بتا رہے ہیں کہ جی یہ ہو گیا. عوام کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اگر وہ آپ کی شکلیں ہر جگہ پہ نظریں دیکھ رہے ہوں میک اپ زدہ. تو یہ جو ساری صورتحال ہے یہ افسوسناک ہے کہ آپ پبلک منی اس طرح سے ویسٹ کر رہے ہیں. اگر آپ نے کام کرنا ہے اس کے بہت طریقے ہیں, آپ اویئرنیس پھیلاتے ہیں, لوگ اب ڈیجیٹل اویئرنیس پھیلا رہے ہیں, آپ کا کام ہوتا ہے تو ویسے ہی لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ جی کام ہوا ہے. اب کل میں دیکھ رہی تھی رائے ثاقب نے بڑی اچھی اس کے اوپر ایک پوری ڈیٹیل ریسرچ کر کے پورے پروجیکٹس بتائے ہیں کہ کس طرح کون سے پروجیکٹ تو آلریڈی پائپ لائن میں تھے یا کام ہو رہا تھا جن کے اوپر, اور انہیں کو نئی تختیاں لگا کر تو مریم نواز صاحبہ کے نام سے منسوب کر دیا گیا, حالانکہ وہ عثمان بزدار صاحب کے ٹائم پہ ہو چکے ہیں. کئی پروجیکٹس ایسے ہیں جو پرویز الہی صاحب کے ٹائم پر ہو چکے ہیں یا ہونے والے تھے یا پروجیکٹ پائپ لائن میں تھے. تو یہ ساری چیزیں, لیکن یہاں بس اشتہار بازی پہ پورا زور ہے. اور افسوس کی بات یہ کہ ان کی عقل میں یہ بات بھی نہیں آ رہی کہ یہ چیزیں اب کام نہیں کر رہی.
اگر یہ کام کر رہی ہوتی تو 8 فروری کو آپ کو رات کو بیٹھ کر وہ گند نہ کرنا پڑتا جو آپ لوگوں نے کیا. اس طرح آپ کو پھر یہ الیکشن رگ نہ کرنا پڑتا. اگر یہ اشتہار بازیوں سے اور یہ میڈیا کے اخبارات اور چینل سے اور کالم سے اگر آپ کے حق میں رائے عامہ بننی ہوتی. وہ دور گئے کہ جب چند 4-5 آپ کالم نویس پکڑیں اور اپنے حق میں آپ رائے عامہ بنوا لیں. اب یہ وہ دور نہیں رہا. لیکن آپ اس میں نہ صرف یہ کہ پیسہ برباد کر رہے ہیں, ایک اریٹیشن لوگوں کو الگ سے دے رہے ہیں, بلکہ اس سے نفرت اور بڑھ رہی ہے کہ لوگ تنگ آ جاتے ہیں کی شکل دیکھ دیکھ کے, جو کہ انہیں پسند بھی نہیں ہوتی اور جس کو انہوں نے ووٹ بھی نہیں کیا ہوتا. تو یہ اس وقت اسٹیٹ آف افیئرس ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.